जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आज़ादी मार्च इस्लामाबाद धरने के हवाले से, जिसकी तारीख बदल गई। आज़ादी मार्च के इस्लामाबाद आने और इस्लामाबाद में आके धरना देने की तारीख बदल गई है। पहले 27 अक्टूबर को ऐलान किया गया था कि आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, लेकिन कल अचानक न जाने क्या हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लचक दिखाई या यू टर्न लिया और कहा कि ये आज़ादी मार्च 27 को चलेगा मुल्क भर से और इस्लामाबाद पहुंचेगा 31 अक्टूबर तक। मौलाना के अलावा इनकी ही जमात के एक बड़े अहम रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा कि हो सकता है आज़ादी मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने तक 1 या 2 नवंबर की तारीख हो जाए। तो JUIFA ने ये यू टर्न क्यों लिया है या उनके मौक़िफ़ में ये लचक या तब्दीली क्यों आई है, इसका सवाल आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुन लीजिएगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा इस धरने की, इस्लामाबाद मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने की तारीख बदलने के हवाले से। टेक अ लिसन। पाकिस्तान के तमाम मुल्क के अज़ला कुछ ऐसे हैं कि जो इस्लामाबाद के बिल्कुल मुत्तसिल हैं और करीब हैं, कुछ दरमियाने फासले पे हैं, कुछ बहुत दूर दराज। तो उस हिसाब से हमने जब काफिले रवाना होंगे तो ये हमने तय किया है कि हम इस्लामाबाद में 31 अक्टूबर को दाखिल होंगे और पूरे मुल्क के अवाम बैक वक्त अंदर जाएंगे। एक तरफ तो मौलाना मुसलसल बज़िद हैं, इसरार कर रहे हैं कि गो इमरान गो। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी मौलाना के आज़ादी मार्च और धरने के लिए फकत दुआ गो है, अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं कर सकी। नून लीग भी मुसलसल गुमगू का शिकार है, तज़ब्ज़ुब का शिकार है और आज तो एक बहुत बड़ी खबर आई कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। आज जुमेरात का रोज और शहबाज शरीफ नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के लिए कोट लखपत जेल नहीं गए। उसके बाद खबरें ये भी सामने आई कि कल जो नून लीग का पार्टी इजलास हुआ था उसमें शहबाज शरीफ फट पड़े थे। उन्होंने अपने दिल की बातें सामने रख दी, कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से नून लीग नहीं लड़ सकती, इस दफा भी नहीं लड़ सकेगी और इसीलिए शहबाज शरीफ धरने के मुखालिफ हैं। यहाँ तक कि कैप्टन सफदर जो कि मरियम नवाज साहिबा के शौहर हैं, नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, उन्होंने बयान दिया कि नवाज शरीफ का पैगाम है कि जिसको पाकिस्तान से प्यार है वो मौलाना के पीछे चले और शहबाज शरीफ इस नवाज शरीफ के पैगाम पे कैप्टन सफदर पे नाराज हो गए और उनके लिए इस बयान की तहकीक के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। कैप्टन सफदर ने क्या कहा, टेक अ लिसन। मौलाना फजलुर रहमान इमामत करेंगे, पीछे पूरी कौम जमात पड़ेगी। क्या कहते हैं इस हवाले से कैप्टन साहब? उन्होंने कहा ये जो आज़ादी मार्च है इसका मंतक ये होगा कि कश्मीर भी आज़ाद होगा और कश्मीर पे सौदाबाजी करने वालों को बेनकाब करेंगे। जो नवाज शरीफ से प्यार करता है वो धरने में जाएगा। ये धरना नहीं आज़ादी मार्च है, इतना कामयाब होगा कि तहरीक पाकिस्तान के बाद सबसे बड़ी जो कौम की शराकत है वो इसमें डलेगी। नून लीग आखिर करना क्या चाहती है, वो इस तरफ है या उस तरफ है, फिलहाल वाज़ेह नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो बिलावल भुट्टो ने अपनी अवामी राब्ता मुहिम का ऐलान कर दिया है और कहा है कि 18 अक्टूबर कराची के जलसे से इस अवामी राब्ता मुहिम का आगाज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शिरकत के हवाले से या आज़ादी मार्च में किस हद तक शिरकत की जाएगी, फिलहाल बिलावल भुट्टो साहब ने इस हवाले से कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया, लेकिन इमरान खान को ये पैगाम जरूर दे दिया कि धरने के लिए कंटेनर और खाना तैयार कर लिया जाए, उन्हें उनका पुराना बयान याद करवाते हुए। इमरान खान ने इस हवाले से क्या कहा था और बिलावल भुट्टो ने क्या मुतालबा किया, टेक अ लिसन। इस्लामाबाद धरना दे रहे आ रहे हैं, मैं दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, आओ आके इस्लामाबाद धरना दो। मैंने अभी कह दिया वो कंटेनर को साफ सूफ करो, तैयार करो इनके लिए। मैं बल्कि आपको खाना भी पहुंचाया करूंगा। खान साहब ने कहा था कि धरना दो, धरना के लिए मैं कंटेनर भी बेचूंगा और मैं खाना भी दूंगा। अब उसको अपना कुकिंग शुरू करना चाहिए। मौलाना साहब के साथ बहुत से दुनिया साथ आएगी तो आप बिरयानी पकाना शुरू कर देगा और खाना भी बेचना पड़ेगा और कंटेनर भी बेचना पड़ेगा। ये तो हुई अपोजिशन की बात। हुकूमत की बात की जाए तो एक तरफ इमरान खान साहब मौलाना फजलुर रहमान को धमकियां देते हैं, कानूनी नोटिस भिजवाते हैं, उनके बुजरा मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, धुआंधार गुस्सीली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। और दूसरी जानिब आज बातचीत के लिए अपने ही अहम वजीर विफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी को मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत के लिए टास्क दे दिया कि वो धरने को खत्म करवाएं। तो मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं, आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बन रहा है,
یہ وہ تمام آج کے موضوعات ہیں جن پہ ہم پروگرام میں بات کریں گے، اور آج ان پوائنٹس پہ بات کرنے کے لیے بڑے زبردست گیسٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے ساتھ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حکومت کی نمائندگی کریں گے وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب۔ JUI سے ہمارے ساتھ ہیں سینئر مرکزی رہنما حافظ حسین احمد صاحب۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر مرکزی رہنما ہیں سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، اور مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے سینئر مرکزی رہنما ہیں طارق فضل چودھری صاحب۔ حافظ حسین احمد صاحب، سب سے پہلا سوال آپ سے، دھرنا ابھی شروع ہوا نہیں، آزادی مارچ ابھی چلنا شروع ہوا نہیں، اور یو ٹرن پہلے لے لیے جانے لگے ہیں۔ 31 اکتوبر کی تاریخ کیوں یہ لچک کیوں آئی، یہ یو ٹرن کیوں آیا، اور کیا 31 فائنل ہے یا 1 یا 2 نومبر تک بات جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریدہ صاحبہ، اصل جو آپ کا سوال ہے، نہ ہم نے یو ٹرن لیا ہے نہ یو ٹرن کے عادی ہیں۔ ٹھیک، ہم نے کوئی تاریخ تبدیل نہیں کی ہے۔ ٹھیک، 27 اکتوبر کو ہم نے پہلے بھی تاریخ دی تھی۔ 27 اکتوبر کو کشمیر کے حوالے سے جو یوم سیاہ ہے، ہم نے پہلے اعلان کیا تھا کہ 27 تاریخ کو ہم یوم سیاہ منائیں گے، اور اس کے بعد قافلے جو ہے روانہ ہوں گے۔ ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام کے جو پورے ملک میں کارکن ہیں، بہی خواہ ہے، ووٹر ہیں، وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، خیبر پختونخوا سے، اندرونی سندھ سے، کراچی سے، الغرض پورے ڈیر اسماعیل خان سے، اور جب وہ چلیں گے، ظاہر ہے کہ 27 تاریخ تو ہم نے مختص کر لی تھی آزاد کشمیر کے حوالے سے۔ جب وہ پہنچیں گے تو ان کو ایک وقت لگے گا، آگے صورتحال کیا ہوگی، لیکن وقت لگے گا۔ تو ہماری حکمت عملی یہ تھی کہ ہم نے تاریخ کا اس وقت اعلان کیا، لیکن تمام تر تفصیلات کے حوالے سے ہم نے وہ بات نہیں کی تھی، اور ہم تفصیلات اور اپنی حکمت عملی آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں۔ جب 27 تاریخ کے وہ دن گزرے گا، 28 تاریخ کو جب وہ مکمل طور پہ روانہ ہوں گے، تو جو دور دراز کے علاقے ہیں، ظاہر ہے کسی کو 2 دن لگیں گے، کسی کو 3 دن لگیں گے۔ ہماری حکمت عملی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی JUI نے ان تمام مائنیوٹ ڈیٹیلز پہ بڑی تفصیل کے ساتھ غور نہیں کیا تھا، آہستہ آہستہ اب غور کر رہی ہے معاملات پہ۔ غور کیا تھا، لیکن آپ حضرات کو نہیں بتایا تھا۔ یہ غور تو ہم نے اپنے تمام تر معاملات کو ہم طے کر چکے تھے۔ ظاہر ہے ہم آہستہ آہستہ اپنی صورتحال حکمت عملی کی، جس طرح مسلم لیگ نون کی اپنی حکمت عملی ہے، مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی اپنی حکمت عملی ہے۔ مسلم لیگ نون کی تو فی الحال کوئی حکمت عملی نظر ہی نہیں آ رہی۔ اچھا ہوا آپ نے بات چھیڑ دی، اچھا ہوا آپ نے بات چھیڑ دی۔ دیکھیں، بالکل میں عرض کروں گا کہ حکمت عملی ہے، کم از کم جس طرح آپ نے اپنے ڈرو میں بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں، چلو یہ بھی فیصلہ ہو جائے کہ اصل قائد نواز شریف ہے یا شہباز شریف ہے۔ اگر کسی کو اس میں بھی ڈاؤٹ ہے تو وہ بھی 2-4 دن میں یہ بات سامنے آ جائے گی۔ اس لیے یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ کون اس لڑائی میں سے، ان اختلافات میں سے قائد کون ابھر کے سامنے آئے گا نون لیگ کا؟ نہیں، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو ذرا پریشانی ہے تو یہ بھی حل ہو جائے گا۔ نہیں، ابھی آپ نے حافظ صاحب ابھی آپ نے یو ٹرن لے لیا ہے، آپ پہلے بات کچھ اور کر رہے تھے، ابھی آپ نے پھر یو ٹرن لے لیا۔ نہیں، یو ٹرن نہیں لیا ہے، میں نے آپ ہی کی بات کو آگے بڑھایا۔ آپ نے فرمایا کہ شہباز شریف یہ کہہ رہے، نواز شریف یہ کہہ رہے، جبکہ ہمارا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ ہر پارٹی اپنے معاملات کے حوالے سے خود مختار ہے، آزاد ہے۔ اگر وہ جس درجے میں وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہم ان کے لیے چشم برا ہوں گے، اور جب چاہیں گے، جس انداز میں چاہیں گے۔ ذرا نون لیگ سے اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ طارق فضل چودھری صاحب لائن پہ ہے ہمارے ساتھ۔ جی آج طارق صاحب آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، یہ آج ہوا کیا؟ شہباز شریف صاحب کس طرح ملاقات کرنے نہیں گئے، اور اس کے بعد جو خبریں آئی ہیں کہ وہ پھٹ پڑے کل والے اجلاس میں، اور انہوں نے کھل کے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نہیں لڑ سکتے، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، اس دفعہ بھی نہیں لڑنا چاہیے، دھرنے میں نہیں جانا چاہیے۔ کیا ہو رہا ہے نون لیگ کے اندر؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریدہ دیکھیں، یہ ساری باتیں جو آپ نے کی ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو نہیں ہو۔ یعنی جب بھی کبھی ہمارے کوئی ان کیمرہ اجلاس ہوتے ہیں تو ان کے حوالے سے اسپیکولیشن اور ذرائع کے نام سے مختلف خبریں باہر آتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
ٹھیک اچھا میں اتفاق سے جو کل کا اجلاس ہے اس میں جو یہ بات آپ کر رہی ہیں اس طرح کی کوئی گفتگو اس اجلاس میں نہیں ہوئی اور ذرائع کے مد میں وہ باتیں چلائی گئیں. اسی طرح ہمارا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس یہاں پہ اسلام آباد میں ہوا ہے شہباز شریف صاحب کی رہائشگاہ پہ, جی اس کے حوالے سے میں خود اس کا آئی وٹنس ہوں. کوئی ایسی بات وہ نہیں ہوئی جو میڈیا پہ ذرائع کے ذریعے چلائی جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے بیچ میں جو اختلافات ہیں یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. ماضی میں بھی اس طرح کی یہ اختلافات نئی بات نہیں ہے یا خبریں سامنے آنا نئی بات نہیں ہے؟ خبریں بھی لگائی جاتی رہی, اس پہ بحث ہوتی رہی, ڈسکشن ہوتی رہی. لیکن طارق فضل صاحب ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے, ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنا کریٹیکل سینیریو ہے پولیٹیکلی اور نواز شریف صاحب نے آج ڈیسیژن لینا تھا کہ دھرنے میں شامل ہوگی نون لیگ یا نہیں شامل ہوگی, اور آج ہی شہباز شریف صاحب ملاقات نہیں کرتے. مجھے کوئی ایک بیان ہماری مرکزی ترجمان کا, وزیر اطلاعات کا یا سیکرٹری جنرل کا جو ذمہ دار ہے پارٹی کے یہ بتا دیں جنہوں نے کہا ہو کہ آج میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. یہ یقیناً صاحب نے کہا ہے کہ میاں صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن اس میں آج کی ڈیٹ کا کسی جگہ مینشن نہیں. چلیں آج فیصلہ نہ بھی کرنا ہو لیکن اتنا کریٹیکل مومنٹ ہے پولیٹیکلی اور مولانا صاحب انتظار کر رہے ہیں اور دھرنا بالکل سر پہ کھڑا ہے, اور شہباز شریف صاحب یہ پہلی بار ہے کہ نواز شریف جیل میں ہیں, شہباز شریف باہر ہیں اور جمعرات کے روز ملنے نہیں گئے. نہیں دیکھیں یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. کوئی پیشیاں ایسی تھیں, پیشیوں کا مطلب یہ ہے کوئی تاریخیں ایسی تھی جس میں میاں شہباز شریف صاحب اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے نہیں جا سکے, لیکن اس بات کو آج کی بات کو میڈیا پہ زیادہ اٹھایا گیا. لیکن شہباز شریف صاحب کی طرف سے تردید بھی کوئی نہیں آئی, ان کی طرف سے خود تردید کوئی نہیں آئی ان خبروں کی. آپ کا خیال یہ ہے کہ میڈیا پہ آپ ہمارے بارے میں جو آپ سے مراد, سوری آپ کا چینل نہیں ہے, میں اوورآل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ میڈیا کی مرضی سے جو باتیں وہ کریں گے, ہر ایک کی ہم تردید کرتے رہیں گے سارا دن, پھر ہم نے یہی کام کرنا ہے. اس کے علاوہ ہمارا کام ہی کوئی نہیں ہے. اتنی بڑی خبر ہے طارق فضل صاحب, آپ نہیں سمجھتے اس کی تردید کرنی چاہیے؟ نہیں کیوں تردید کریں بھائی, میڈیا اپنی مرضی سے چلائی جا رہا ہے اور میرا خیال ہے ہماری مرکزی ترجمان جو ہے انہوں نے اس کی تردید بھی کی ہے. میں نے کہا شہباز شریف صاحب نے خود نہیں کی, وہ خود سامنے آ کے تردید کر دیں, ٹویٹ کر دیں. دیکھیں شہباز شریف صاحب پارٹی ہیڈ ہیں اور پارٹی کی جو ترجمان ہے وہ ان کی بھی ترجمان ہے, ان کی طرف جو اسٹیٹمنٹ آئے گی وہ پارٹی کی اسٹیٹمنٹ. اچھا تو پھر طارق فضل صاحب, شہباز شریف صاحب ناراض کیوں ہوئے ہیں اس بات پہ کہ کیپٹن صفدر نے آج کہہ دیا کہ نواز شریف کا پیغام ہے کہ جو پاکستان سے پیار کرتا ہے وہ مولانا کے پیچھے چلے, تو نواز شریف کے اس پیغام پہ شہباز شریف ناراض کیوں ہوئے ہیں؟ کمیٹی تو بنا دی ہے نا, یہ تو سچی خبر ہے. دیکھیں جی مجھے اس خبر کی حقیقت کا تعلق نہیں ہے, لیکن ایک بات میں بالکل ایز اے پولیٹیکل ورکر اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ورکر کی حیثیت سے ضرور بات کہوں گا کہ پارٹی کا جو بھی ڈیسیژن ہے وہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے جو پارٹی کے صدر ہے, اور وہ مناسب وقت کے اوپر چلے. جو حافظ حسین صاحب نے کہا نا کہ اچھا ہوا کہ اس ساری گرد جب بیٹھے گی کھل کے سامنے آ جائے گا کہ نون لیگ کا قائد کون ہے, نواز شریف ہے کہ شہباز شریف ہے. یہ کلیئر ہے, اس میں کوئی گرد کی اور کوئی نہیں ہے, اس کی بالکل کلیئرٹی ہے کہ پارٹی کے قائد اور سربراہ میاں نواز شریف صاحب ہیں اور پارٹی کے صدر میاں شہباز شریف صاحب ہیں. چلیں اس پہ آپ سے پارٹی لیڈ کر رہے ہیں, اس پہ آپ سے مزید بات رہتی ہے. طارق فضل صاحب, سسی پلیجو صاحبہ, مولانا کہتے ہیں گو عمران گو, پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم فقط دعا گو ہیں. کیوں پیپلز پارٹی کیوں گھبرا رہی ہے؟ نہیں براہ راست شرکت کرنے سے ہم گھبراتے تو ہم چھپ جاتے, ہم کوئی اپنا لائے عمل نہ دیتے. ہم شروع والے دن سے جو ہے مولانا صاحب کی قابلیت اور اس حوالے سے جس طریقے سے ڈٹ کر کھڑے ہیں, چلو ان کا منشور اپنا ہے, ہمارا اپنا ہے, متحدہ اپوزیشن میں ہم ساتھ ہیں, اے پی سی میں, رہبر کمیٹی میں. اور پیپلز پارٹی کے حوالے سے میری اپنی رائے یہ ہے کہ وہ ان سب جو بھی حکومت میں پارٹیز ہیں, کوalition میں یا اپوزیشن میں, ہم سب سے منفرد ضرور ہیں. ہماری جو آئیڈیالوجی ہے یا بیک گراؤنڈ ہے یا قربانیاں ہیں, بہرحال ہمیں ہماری لیڈرشپ کو منفرد کرتی ہے. اور لوگ بھی ایکسپیکٹ جو ہم سے کرتے ہیں تو کبھی کبھار بڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے. اب اس گورنمنٹ نے خود مسائل اپنے لیے پیدا کیے ہیں, یہ مولانا صاحب کی بات نہیں ہے. مولانا صاحب تو ان کا جمہوری حق ہے. ہاں اگر وہ اس
تب دیکھنا چاہیے کہ اگر اس دھرنے میں یا اس مارچ میں ابھی تک مجھے نہیں پتا کیونکہ ابھی تک لائے عمل جے یو آئی کا ایف کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا اس طرح ابھی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسلسل 2 دنوں سے میٹنگ کر رہی ہے، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں۔ لائے عمل سے مراد کیا ہے کہ آپ کو ڈے بائی ڈے اسٹیپ بائی اسٹیپ تمام پلان بنا کے دیں؟ وہ تو ابھی تک خود بھی اپنا پلان جو ہے وہ جے یو آئی ایف کی طرف سے بونچال تو حکومتی صفوں میں ہے، وہ پریشان ہے، وہ فرسٹریشن میں ہے، وہ انتشار میں ہے۔ ابھی کے پی کے میں خیبر پختونخوا کے سی ایم کو سن رہی تھی، وہ بھی کہہ رہے تھے لوگ تو بہت سارے نکلیں گے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کیسے روکیں ہم، تو ان کو پتا ہے کہ لوگ نکلیں گے۔ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ پیپلز پارٹی کا نعرہ، ان کا سلوگن، ہمارا جو بھی پالیسی ہے وہ لوگوں کو پتا ہے، لیکن کیونکہ ہم اپوزیشن میں اپوزیشن مسلسل بکھری ہوئی ہے سینیٹر صاحبہ، لیکن مجھے یہ کہنے دیں مجھے کہ پیپلز پارٹی جو اس وقت جو طے ہوا ہے یا ابھی اور بھی چیزیں ڈیسیشن جیسے دوسری پارٹی ڈیسیشن لیں گی اپنے اپنے صفوں میں، ہم بھی اس کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہم ان کا اخلاقی سیاسی ہم مدد کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی خود وہ بھی ہمیں بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کتنے حد تک جائیں گے۔ ہم باقی آزادی مارچ واضح کر چکے ہیں، آزادی بہت ساری اور چھوٹی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں جی وزیراعظم صاحب استعفیٰ دیں، حکومت ختم کریں، نئے انتخابات کریں، وہ ہم بھی چاہتے ہیں، وہ اس حکومت کے پاس اب کوئی جواز ہی نہیں پہنچا معاشی پالیسی سے لے کر ہر چیز میں، لیکن جو آزادی مارچ کے حوالے سے میں کہہ رہی ہوں، آزادی مارچ کو تو ہم بالکل سپورٹ کریں گے، جہاں جہاں سے وہ گزرے گا ہمارے لوگ بھی شریک ہوں گے۔ ہماری پارٹی لیڈرشپ کی جو کل کا جو فیصلہ ہے آج کا، اس حوالے سے بلاول کیا دھرنے میں شرکت دھرنے کے حوالے سے نا یہ چیزیں ابھی تک جو ہے ہمیں بھی دیکھنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ باقی جو بھی گورنمنٹ کے خلاف جو بھی اس وقت جو ہے مختلف اپوزیشن کی پارٹیز کا جو لائے عمل ہے یا بات ہے یا نعرہ ہے یا تنقید ہے، وہ بالکل جائز ہے اور اس میں ہم سب کے ساتھ ہیں، اور مولانا صاحب جو ہے پیسفل طریقے سے اور وہ عدم تشدد کا فیکٹر سامنے رکھتے ہوئے جو بھی لوگ اس حوالے سے نکلیں گے ہم ضرور جو ہے ان کو مورل سپورٹ دیں گے اور پولیٹیکل بھی۔ ندیم افضل چند صاحب، چونکہ سب اپوزیشن سے بات کر لی، اب آپ اس کا لب لباب جو اس کا کرکس ہے، لیکن ایک سوال کر لوں۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم گھبرا نہیں رہے، گھبرانے کی بات ہی کوئی نہیں، وزیراعظم صاحب کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے، تو وہ اپنے وزراء کو کہہ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی نور الحق قادری صاحب کو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سے کہیں کہ دھرنا روک دیں۔ دیکھیں گھبرانے کی بات بالکل کوئی نہیں ہے، جہاں تک پولیٹیکل ڈائلاگ کا تعلق ہے، نور الحق قادری صاحب ہو یا کسی اور کے ذریعے ہو، ابھی تک ایسی کمیٹی کوئی بنائی تو نہیں گئی، بہرحال میں سمجھتا ہوں بنانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ضرور ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جو مولانا فضل الرحمان سے بھی، بالکل عمران خان صاحب کا، ساری پولیٹیکل فورسز سے ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہم نے ڈیموکریٹک ہم گورنمنٹ ہے، ہم کون سا آمرانہ۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں یہ جو رائے عمران خان صاحب کی رائے اپنی جگہ پہ ہوتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی اپنی جگہ پہ ہوگی، رائے اپنی جگہ ہوتی ہے۔ یہاں دیکھیں شہید محترم بینظیر بھٹو نے ایسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے بھی تحریک چلائی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے وقت مٹھائیاں جنہوں نے تقسیم کی تھی، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن پالیٹکس میں سب کچھ کرنا پڑتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، کبھی جمہوریت کے لیے کبھی ملک کے لیے، ہاں کو اپنی ذاتی کسی خواہش کے لیے میں سمجھتا ہوں کمپرومائزز نہیں کرنا۔ ڈائیلاگ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مولانا کو آنے دیں، کنٹینر دیں، بریانی دیں، حلوہ دیں۔ اگلی بات جو آپ نے میاں شہباز شریف صاحب والی کی اور نواز شریف صاحب والی، یہ ٹوٹل ڈرامہ ہے، ایک ہی چیز ہے۔ ڈاکٹر طارق فضل صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ کچھ یہ دونوں چیزیں رکھنا چاہتے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس بھی رکھنا چاہتے ہیں، پرو اسٹیبلشمنٹ سٹانس بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ گڈ مقابلی میں عوام کو سمجھانا چاہتا ہوں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس بھی موقف بھی رکھنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے اندر، پرو اسٹیبلشمنٹ سٹانس بھی اپنے گھر کے اندر کہیں پہ ہلکا سا آپشن بھی کھلا رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ نہیں تاکہ عوام کو بھی بے وقوف بنایا جا سکے اور بھی بہت ساری، کیونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ انہوں نے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو خبریں آئی ہیں یہ پلانڈ آئی ہیں، کچھ پلانڈ ہے، بالکل پلانڈ ہے۔ میری پولیٹیکل سینس یہ کہتی ہے کہ بالکل پلانڈ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اس کی تردید نہیں آئے گی شہباز شریف صاحب کی طرف سے، ان کے اختلافات ہو ہی نہیں سکتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کوئی اختلاف ہے، یہ سب ایک اسٹریٹجی ہوگی۔ اور رہ گئی بات اگلی میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے کہا یہ بالکل یہ موقف کے ریفارمز پارلیمنٹ، پرانی تقاریر ان کی اٹھا کر دیکھ لیں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے، جو اس وقت یہ کہتے رہے ہیں، آج اس سے پیچھے کیسے ہٹیں گے؟ آج مولانا صاحب نے جو جتھا کہا تھا چڑھاوا چڑھے گا، یہ طریقہ کار غلط ہے، کل کو کوئی بھی ایک جتھا کے استعفیٰ مانگ سکتا ہے،
یہ ساری تردیدیں کی تھی, سارا مذمت کی تھی, پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن لائیو ٹیلی کاسٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ مولانا فضل الرحمان کے بیانات یاد کروا رہے ہیں, اس وقت آپ پیپلز پارٹی میں ہوتے تھے, تب عمران خان صاحب دھرنے کے حق میں بھی بہت سے بیانات جاری کرتے تھے. موقف یہی تھا کہ کبھی بھی یہ جمہوریت کے خلاف جو ہوتے ہیں نا دھرنے, ٹائمنگز ہوتی ہیں. ہاں, جب ڈیموکریسی خطرے میں ہو, جب پارلیمنٹ خطرے میں ہو, اس کے لیے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے, دھرنے بھی دینے چاہیے, سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن اس وقت ملک اکنامک کرائسس کے اندر ہے, ملک مشکل حالات میں ہے, کشمیر کے اوپر مشکل حالات ہیں, افغانستان کے اوپر ہم نے فیصلہ کرنا ہے, ایران سعودی عربیہ کے اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہے, کتنے دنیا میں دیکھیں نا کیا کیا ہو رہا ہے. حافظ حسین صاحب اب ساری چیزوں میں اس قابل ہی نہیں ہے. حافظ صاحب بولیے اس پہ کچھ. اگر ہم اس قابل نہیں ہیں تو یہ ہماری رہنمائی کریں اپنی تجاویز کے ذریعے, پارلیمنٹ کے ذریعے. مولانا فضل الرحمان صاحب رہنمائی کریں عمران خان صاحب کی, کوئی حرج نہیں ہے نا, ڈیموکریسی کی رہنمائی کریں. حافظ صاحب پارلیمنٹ کی رہنمائی کریں, عمران خان کو چھوڑ دیں, پارلیمنٹ کی رہنمائی کریں. حافظ صاحب رہنمائی کریں پارلیمان کی. مولانا فضل الرحمان صاحب پارلیمان کے اندر وہ حصہ ہیں پارلیمان کا, ان کے لوگ ہیں, نیشنل اسمبلی میں ہیں, سینٹ میں ہیں. حافظ صاحب دیکھیے, جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے, اس وقت چند صاحب بیٹھے ہیں, میرے بھائی ہیں, یعنی ابھی بھی پارلیمنٹ ان سیشن تھا, یہ آرڈیننس جاری کرتے رہے ہیں. پارلیمنٹ پہ لعنت ہم نے نہیں بھیجی, پارلیمنٹ سے استعفیٰ ہم نے ابھی تک نہیں دیا. حکمت عملی ہماری کل کیا ہوگی وہ ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن غریدہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ اچھی بات ہے, ڈائلاگ ہونی چاہیے, ضرور ہونی چاہیے, لیکن ہم اتنے الحمدللہ مطمئن ہیں آج اپنے پروگرام سے کہ ابھی تک تو 18-20 دن باقی ہیں. اب سے ماشاءاللہ ان کی جو ہے قبلہ ہم نے درست کر دی ہے. ہمارے جناب امین گنڈاپور صاحب جو ہے, انہوں نے مولانا کے خلاف جو غلط زبان استعمال کی, گالیوں تک دیا, پریس کانفرنس کی, مولانا کو کہا کہ آپ غدار ہیں, مودی سے پیسے لیے, جو کیا کچھ نہیں کہا. اور اس کے ساتھ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں, یہ پوائنٹ اس پہ مجھے سوال کرنا تھا. اچھا کیا حافظ صاحب, اس کا آپ بھی جواب دیجئے گا. حافظ صاحب اس کا آپ جواب ضرور دیجئے گا. نہیں, میں عرض کروں گا, ہم غریدہ ہم اور زبان استعمال نہیں کرتے, مجبوراً سے کوئی تڑکا لگا دیتے ہیں کیونکہ لوگ سب کو سنتے ہیں. لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ آج ہمارے بھائیوں نے خود ابھی بھی اعتراف کیا, چند صاحب نے, کہ جناب ہم بات کریں گے, مذاکرات کریں گے. ہم پہ بڑا الزام لگا جی یہ تو مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں. اللہ کے بندے, آپ نے مذہبی وزیر کو استعمال کیا, کارڈ تو کیا پورا بندہ استعمال کر رہے ہیں. مذہبی امور کے وزیر میرے بھائی ندیم چند صاحب لاجواب ہو گئے. حافظ صاحب ندیم چند صاحب آپ کی اس بات سے لاجواب ہو گئے. میں جواب دوں گا. آپ مذہب کارڈ کی بات کرتے ہیں, پورا مذہبی وزیر کا, مذہبی امور کا وزیر استعمال کر رہے ہیں. ایک جتھوں کی صورت میں, جلوس کی صورت میں, تحریک کی صورت میں, حکومت میں چڑھا. مولانا صاحب ایک سیکنڈ خاموشی سے ان کی بات سنتا آ رہا ہوں. حافظ صاحب صرف ایک چیز کا جواب دے دیں, صرف ندیم چند صاحب کسی اور کو کر لیتے. بڑے بڑے ہیں, اسد بھائی فارغ ہیں آج کل, ان کو مقرر لیتے. حافظ صاحب آپ کی اس بات کا جواب دینا چاہ رہے تھے, آپ کی اجازت سے جواب دینا چاہتے ہیں ندیم چند صاحب, آپ کی اجازت ہو تو ایک جواب لے لیں. نہیں بالکل میری اجازت, میں یہ کر رہا ہوں نا, میں گزارش کروں گا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مذہبی کارڈ کون استعمال کر رہا ہے, پورے مذہبی شخصیت نہیں, مذہبی امور کے وزیر کو کون استعمال کر رہا ہے. دیکھیں وہ الیکٹڈ ایم این اے ہیں اور ان کو ہم مدرسے کے اسٹوڈنٹ وہ اس وقت نہیں ہے. دیکھیں ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ فرقہ واریت کو ہوا دینا یا ناموس رسالت کے نعرے کو استعمال کرنا, یا مدارس کے اسٹوڈنٹس کو, جو غریب لوگوں کے بچے ہیں جو پڑھنے آئے ہیں مدارس کے اندر, مذہبی تعلیم کے لیے آئے ہیں, ان کو ایک سیاسی تحریک کے لیے, سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کرنا, یہ غلط ہے. یہ ہمارا موقف ہے. باقی آپ ماشاءاللہ باریک آدمی ہیں, آپ نیک آدمی ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھنا ہم عزت سمجھتے ہیں, آپ کی تعظیم, ہم تو پرانے قائل ہیں. آپ تو میں سمجھتا ہوں یہ کسی کے, آپ کسی کے چہرے کے مطابق یا اس کو مذہبی کیوں, وہ مذہبی اجازت ہے آپ کو کب ہم نے منع کیا ہے کہ آپ مذہبی جماعت نہ رہے, صرف سیاسی جماعت رہے, ہم نے کہا. سینٹر سسی صاحبہ ایک بات کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن ایک چیز میں ندیم چند صاحب سے پوچھ لوں. حافظ صاحب آپ کے بھی یہ ذہن میں رہے یہ سوال جو میں کرنے جا رہی ہوں, آپ سے بھی کروں گی. ایک طرف آپ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے قانونی نوٹس بھجواتے ہیں مولانا فضل الرحمان کو, دوسری طرف آپ قادری صاحب کو انوالو کر کے
बात चीत करते हैं। एक तरफ मियां शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम ये करेंगे, दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं हम ये करेंगे। इतने बड़े लीडर्स, आप नून लीग से इंस्पिरेशन लेंगे, ये हर पार्टी में पार्टी में कई किस्म की राय होती है। अल्टीमेटली जो राय प्रिवेल वही करती है, जो सेन वॉइस होती है वही प्रिवेल करती है, जो कलेक्टिव डिसीजन होता है। कलेक्टिव डिसीजन इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हो जाएगा। और पॉलिटिक्स में डायलॉग जो है, पॉलिटिक्स में डायलॉग रिदा कभी खत्म नहीं होता। अच्छा। हट दरमी नहीं होती, डायलॉग हमेशा दरवाजा खुला रखना चाहिए, किसी वक्त भी डायलॉग किया जा सकता है। सरिता, मैंने सबको सुना है और मैं जरूर चाहूंगी कि मैं इसमें जो है राय अपनी दूं। जरूर। अब पीटीआई के न सिर्फ डबल स्टैंडर्ड्स हैं, मेरे ख्याल में मल्टीपल स्टैंडर्ड्स हैं। हमें नहीं पता होता कि किस शख्स की किस बात पर यकीन किया जाए। अब यहाँ बात हो रही थी पार्लियामेंट में आ जाए, वहाँ बात, पार्लियामेंट में पीटीआई के वज़रा आते कब हैं? शायद चंद साहब अगर पार्लियामेंट में होते तो वो रेगुलर आते, या वो मुझे नहीं पता कि उसकी उनकी राय इस हवाले से क्या है। पार्लियामेंट को अहमियत ही नहीं देते। पार्लियामेंट में उनकी हाजिरी देखें, आपको शेख रशीद के दौरान करवा रहे हैं ना, पार्लियामेंट का इजलास करवा रहे हैं। किसको है? शेख रशीद साहब और आपको वावडा साहब और ये मुराद सईद, ये बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में ऐसी चेहरे आपको याजूज माजूज नजर आएंगे। बाकी जब उनसे सवाल किया जाए मिनिस्ट्री का तो वो जवाब जापान, सवाल जापान, जवाब जर्मनी, इस तरह के। बाकी बात ये आई कि आपने कहा पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के हवाले से हम जैसे हम बिल्कुल रवायती हरीफ रहे हैं माजी में। अभी ये बात आई थी कि भाई पीपल्स पार्टी ने उनके साथ भी इताअत कर दी है वो, और हमने उन गलतियों से सीखा भी। और खास तौर पर पाकिस्तान, ये मुझे प्लीज कहने दे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तवील तरीन, ये मुझे ये जवाब ये दे दें कि कम से कम जो आमरीती किरदार थे, डिक्टेटर्स थे, उनके खिलाफ तवील तरीन मुश्किल जिसकी आबियारी खून से की गई हो और जो खूनों से, शहादतों से भरी जदोजहद थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। इस वजह से वो हॉट वाटर से गुजर के उनको पता है कि कौन सी चीज नुकसानदा हो सकती है, मुल्क के लिए सही है, कौन सी चीज नहीं है। लेकिन ये धरने के हवाले से जो सवाल करने, मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है अपनी दूसरी पॉलिसीज की नाकामी से बचने के लिए सारा मलबा जो है वो एक तरफ कर रही है। एक सवाल करने दे, आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने गलतियां की, सीखा, और जो तकलीफें उठाई उनसे भी सीखा। 1977 मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मौलाना मुफ्ती महमूद, पीएनए की तहरीक, जुल्फिकार भुट्टो की हुकूमत गिरी, जिसके बाद फिर जुल्फिकार भुट्टो को फांसी लगी। पीएमएलएन में तो क्या सीखा? पीएमएलएन में आपको बहुत सारे ऐसे, आज फिर उसी किस्म की तहरीक को आप सियासत, आई एक्सपेक्ट कि मुझे आप जो है मौका देंगी। ये सीरियस सवाल है, ये एक बात आ रही है। तो क्या सीखा कि आप उसी किस्म की तहरीक को आज अखलाकी सपोर्ट दे रहे हैं? सारे लोग ये पाकिस्तान के ही हैं, ठीक है ना। अब ये मैं कहूँ कि अब चंद साहब के पास अपने होंगे जस्टिफिकेशन के, भाई पहले पीपल्स पार्टी में थे, अब वो चले गए हैं, इस हवाले से लोग उस हवाले से अपने चेंज करते हैं। हमने अपने बुनियादी नजरिया चेंज नहीं किए, लेकिन फिर हम पीएमएलएन के साथ वही तो मैं कहने की कोशिश करें, उनके साथ भी तो बैठे हैं कि बात वो जो हमने गलतियों से सीखा, फिर उन लोगों के साथ हमने फिर कड़े वक्तों में साथ गुजारा है, उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ एक ऐसी चीज करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान की सलामती और मुआशी मामला पाकिस्तान जो घिरा हुआ है, जो एक्सटर्नल प्रेशर्स हैं, उसमें अपोजिशन अपना किरदार कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट में ये हुकूमत कुछ अददी लिहाज से खड़ी है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ से रस्तों पर भी है और पार्लियामेंट में भी है, और हम पार्लियामेंट में रहते हुए चीजों को रिजॉल्व चाहते थे, लेकिन दे जस्ट वांट टू गेट अवे विद पार्लियामेंट का इजलास है ना धरने के दौरान, दे वांट इन इस धरने के दौरान है ना 21 को, अब तक तो पार्लियामेंट में बात करें। पार्लियामेंट में किसी चीज की बहस नहीं हुई है। पूरी मुआशी पॉलिसीज उन्होंने अपने टेक्नोक्रेट्स के हाथ कर दी है। उन्होंने जो भी ऑर्डिनेंसेस हैं वो बगैर उसके जो है वो ले किए हुए बिल्डोज किया पार्लियामेंट को बार बार। उनकी कानून साजी नाम की रह गई है, उनकी इन्फ्लेशन रेट आसमान को छू रहे। ये ये खुद ये फ्यूल उन्होंने अपने उसके लिए खुद पैदा किया है। तारिक फजल साहब लाइन पे है? तारिक साहब शायद लाइन पे नहीं है। हाफिज हुसैन अहमद साहब, मैं लाइन पे हूँ जी, बताएं आप। जी तारिक साहब, आपकी आवाज जरा देर से आ रही थी। लाइन पे ही होते हैं, लाइन ही मारते रहते। एक तो इस पे कमेंट कर दीजिएगा चंद साहब के इस जुमले पे जरा, और दूसरा ये आप फोन लाइन पर नहीं थे। चंद साहब ने कहा ये जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का ये जो मामला है, ये टोपी ड्रामा है, ये प्लान्ड स्कीम है आपकी। आप दोनों तरफ से अपने ऑप्शंस खुद रखना चाहते हैं, विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहते हैं नून लीग वाले। लेकिन ये चंद साहब सियासी वर्कर तो है ही हैं, लेकिन पीटीआई में जाके इनकी जो वो क्या कहते हैं इससे ज़राफत है वो भी बहुत तेज हो गई है। तो मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ जनाब, लेकिन
جہاں تک تعلق ہے جی ہماری پارٹی کا گزارش ہوگی کہ اس کو اگر آپ ہمارے تک رہنے دیں تو زیادہ مناسب ہے. نہیں آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, پولیٹیکل پارٹی ڈسکشن ہوتی ہے, پبلک پراپرٹی ہوتی ہے. نہیں پبلک پراپرٹی ضرور ہوتی ہے جن صاحب, لیکن گزارش یہ ہے کہ طارق صاحب آج آپ کے پاس سوالوں کے جواب ہے نہیں مزیدار. اصل طارق صاحب کو میں سہولت کے لیے بتا رہا ہوں کہ لائن کوئی نہ لیجئے گا, دونوں بھائی ایک ہی ہیں, کہیں شہباز شریف کیمپ میں نہ چلے جائیے گا یا نواز شریف کیمپ میں, بالکل آپ بات رہیے گا. میں یہی, آپ میرا بھائی ہے نا, میں تو ہمارا آپس میں مزاج, میں بڑا مشکور ہوں کہ یہ میں لائیو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, لائیو. آپ نے میری مشکل آسان کر دی ہے, اور غریدہ کو آپ نے میری گفتگو جو اس سے پہلے میں نے کی تھی اسے سپورٹ کیا ہے کہ دونوں بھائی ایک ہی ہیں. بالکل بالکل, میں آپ کا بالکل مشکور ہوں کہ آپ نے بالکل وہی بات کی ہے جو میں پچھلے آدھے گھنٹے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کی لائن کٹ گئی تھی, میں نے, حالانکہ آپ کی لائن جلدی کٹ جاتی ہے, میں نے آپ کا موقف کی حمایت کیا, میں نے کہا یہ ٹوپی ڈرامہ ہے سارا. یہ جو میڈیا کر رہا ہے چند صاحب آج فل فارم میں, طارق فضل صاحب آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے بالکل وہی بات کی ہے کہ میڈیا ٹوپی ڈرامہ کر رہا ہے, دونوں بھائی ایک ہے, ان کا موقف ایک ہے, سوچ ایک ہے. میڈیا نہیں, انہوں نے کہا نون لیگ ٹوپی ڈرامہ کر رہی ہے. نہیں ناٹ ایٹ آل. اور اس حوالے سے میں دوبارہ یہ بات کہوں گا جی کہ میڈیا کے اوپر جتنی بھی یہ خبریں چل رہی ہیں ہم بالکل اسے ڈینائی کرتے ہیں. ٹھیک, ہم بالکل اسے ڈینائی کرتے ہیں. اور نہیں, یہ ڈینائل شہباز شریف صاحب کی طرف سے آنی چاہیے. ویسے تو مریم اورنگزیب نے بھی اس کا ڈینائل دے دیا, بٹ شہباز شریف صاحب ٹویٹ کر دیں. شہباز شریف صاحب کیا مسئلہ ہے اس میں؟ نہیں, میں نے تو آپ کو بتایا, اس سے پہلے بھی بتایا ہے کہ پارٹی کا سامان, پارٹی کا موقف میڈیا میں ہے, اور ظاہر ہے جو بھی ایکسپلینیشن یا جو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے وہ پارٹی کی. ٹھیک ہے, چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب صرف یہ فرما دیجئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جوائن کر رہی ہے نون لیگ یا نہیں کر رہی, مسئلہ کیا؟ دیکھیں جی, مولانا صاحب کے موقف کی مکمل تائید ہم نے کی ہے, پھر مجھے بریک مارچ کی مکمل تائید کی ہے, اور اس سلسلے میں ان کو کس طرح ہم جوائن کرتے ہیں اس اسٹریٹجی اور اس حکمت عملی کو بھی وضع کرنا باقی ہے. باقی ان کے پوائنٹ آف ویو کو, جو لوگ جن مشکلات میں حکومت کی جو غلط پالیسیز ہیں, ان کو ہم نے مولانا صاحب کے موقف کی مکمل سپورٹ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں اور دوبارہ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. حافظ حسین احمد صاحب, آپ سے ایک سوال. ندیم افضل چند صاحب نے کہیں جانا ہے, صرف 2 منٹ کے لیے اگر آپ ہمیں وقت دے دیں تو اس کے بعد پھر آپ روانہ ہو جائیں. حافظ صاحب, جو سوال میں نے ندیم افضل چند صاحب سے بھی کیا تھا, میں نے کہا تھا آپ بھی ذرا یہ سنیے گا. ایک طرف قانونی نوٹس بھجواتے ہیں, ایک طرف پریس کانفرنس کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کو, دوسری حکومت نے آج نور الحق قادری صاحب کو بھی انوالو کر لیا. تو آپ لوگ حکومت کی کس اسٹریٹجی کا جواب دیں گے؟ دھمکیوں کا جواب دیں گے یا قادری صاحب کے رابطے کا مثبت جواب دیں گے؟ دیکھیے غریدہ, بات یہ ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ سابق ہیں ہمارے جناب پرویز خٹک صاحب, جی, جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ بڑے ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ, ان کے طاقتور ایک نمائندے ہیں, تو ان کو بھیج رہے ہیں, ہمارے پاس ان کا نام آ گیا ہے. اور دوسرا وزیر اعلیٰ ہمیں گالیاں اور دھمکیاں دے رہا ہے. تو اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کے ہے کہ میں یوں کروں گا, وہ کروں گا. خیر وہ تو ہمارے کارکن انشاءاللہ ان سے نمٹے گی, وہ مٹر سے باہر نہیں نکل سکے گا اپنے گھر سے. لیکن چند صاحب نے, میرے بھائی ہیں بڑے پرانے, اور اب بھی ہیں اگرچہ وہ تحریک انصاف میں ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے جو ہے نا, افضل چودھری صاحب کے جو ہے نا وہ دوست ہیں. بس میں ان کی نظر ایک شیئر کرتا ہوں کہ ہوئے چند صاحب ہوئے جن کے دوست ان کا دشمن آسماں کی ہو. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو یہ کرے, لیکن ہم یہ واضح موقف اپنا لے کر نکلے ہیں کہ موجودہ انتخابات جرلو ہیں. کوئی ایسا مطالبہ ہم ایسے ایک شخص سے کیسے کر سکیں گے جو ایک ایسے منصب پر ہو جس کو باقاعدہ طور پر لایا گیا ہو, اور انتخابات کے حوالے سے. حافظ صاحب, اب دھرنے کے دوران پارلیمان کا اجلاس بھی بلا لیا ہے حکومت نے, تو آپ دھرنا ملتوی کرنے کا سوچ سکتے ہیں, پارلیمان میں آ کے بحث کریں حکومت سے جو شکوے شکایات ہیں؟ دیکھیں یہ تمام چیزیں جو ہے میں ایک چینل پر بیٹھ کر اس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہم نہیں کہہ سکتے. جو بھی صورتحال ہوگی, ہماری جماعت ہے, پھر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, ANP ہے, سب کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں, اور یہ تمام چیزیں مل بیٹھ کر ہی طے کی جاتی ہیں کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اور اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے. اس لیے ہم یہ باتیں, نہ مجھے اتنا اختیار ہے نہ کسی میرے اور دوست کو اس قسم کے بنیادی باتیں
وہ کہے کہ اگر یہ ہوا تو مگر یہ ہوا، اس کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے. ٹھیک چند صاحب آپ کا کمنٹ ضرور بنتا ہے، پھر آپ رخصت لیجیے. میرے خیال میں مولانا صاحب نے بڑی مثبت باتیں کی ہیں اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ حل نکل آئے گا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے جو میں ابھی میڈیا پہ نہیں بتانا چاہتا. انشاءاللہ یہ دھرنے سے پہلے ان ساری چیزوں کا حل نکل آئے گا. ٹھیک، آپ کا کلوزنگ کمنٹ سچویشن پہ جو گفتگو حافظ صاحب نے بھی فرمائی. آپ سمجھتی ہیں کہ چونکہ اب پارلیمان کا اجلاس بلوا لیا گیا 21 کو شاید ہونے جا رہا ہے، تو اب دھرنا ذرا پوسٹ پون کر دینا چاہیے؟ دیکھیں، دھرنے یا احتجاج جو ہے وہ آئینی حق ہے اپوزیشن کا، ٹھیک، اور مولانا صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے اور ان کو اختیار ہے کہ اس چیز کو، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اخلاقی طور پر ہر حوالے سے. لیکن 21 تاریخ کو یہ ہمارے کیلنڈر میں ویسے ہونا ہے. ابھی بھی آج بھی ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز کی میٹنگ تھی، ان کے وزراء آ رہے تھے، فرسٹریشن میں تھے، جواب نہیں دے پا رہے تھے، اور یقین مانیے پارلیمنٹ میں بھی وہ نہیں ہوتے، ابھی بھی نہیں آئیں گے. تو ایک اور دوسری بات، ایک طرف اتنی ریگریس قسم کی یا اتنی عجیب سی ایکٹیویٹیز ان کی جاری ہیں اور بری وکٹمائزیشن جاری ہے اپوزیشن کے خلاف، ساری کی ساری. کبھی آپ نے سنا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جیلوں میں ہے، آصف علی زرداری صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، فریال ٹرالپور صاحب